السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ وَإِذَا اور جب سالکا پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی پس بے شک میں قریب نزدیک ہوں قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت الدائی پکار کا پکارنے والے کی اذا جب دعانی مجھے پکارے فلیستجیبو تو چاہیے ہے کہ مان لیں قبول کریں لی میرے لیے وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں بھی میرے ساتھ لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ احل حلال کی گئی لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات رفثو صحبت کے لیے الی نسائکم تمہاری عورتوں کے ساتھ تمہاری عورتوں کی طرف ہن وہ لباس ہیں لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس ہو لہن ان کے لیے۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے انکم بے شک تم کنتم تھے تم تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنی نفسوں کی فتابہ پس لوٹ آیا علیکم تم پر وعفا اور معاف کر دیا عنکم تمہیں
फल आना पस अब बाशिरूहुन्ना तुम मुबाशरत करो उनसे, वब्तगू और ढूंढो, मा जो कतबल्लाहु लिख दिया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहां तक यतबय्यना वाज़े हो जाए, लकुमुल खैतु तुम्हारे लिए, दारी अबयजु सफेद, मिनल खैती दारी से, अस्वदी स्याह, मिनल फजरी फजर से, सुम्मा फिर अतिम्मु तुम पूरा करो, सियाम रोजे को, इलल लैल रात तक, वला तुबाशिरूहुन्ना और ना तुम मुबाशरत करो, वान तुम और हो तुम, आकिफून एतकाफ में, फिल मसाजिद मस्जिदों में, तिल का ये हुदूदुल्लाही अल्लाह की हदें हैं, फला तकरबूहा पस ना करीब जाओ उनके, यानी उन हदों के नजदीक ना जाओ, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह, आयातिही अपनी निशानियां, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम शायद के वो, यत्तकून बच जाएं, मुत्की बने। जी ये दो आयतें थी आज के सबक की, एक आयत थोड़ी छोटी है और एक लंबी है, और दोनों अहम आयात हैं। तो चूंकि अहम आयात हैं इसलिए थोड़ी थोड़ी इनकी हम तफसीर करते हैं, और अगर थोड़ी ज्यादा भी हो गई तो अहम आयात होने की वजह से फिर हम अपनी आज की ग्रामर वाली जो क्लास है उसकी छुट्टी करेंगे और इन्हीं के ऊपर टाइम लगाएंगे ताकि इनसे हमें समझ आ जाए। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, इस आयत से पहले रमजान का जिक्र था और ठीक इसी आयत के बाद भी जो है वो रमजान का ही जिक्र है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि माह रमजान में खसूसन जब बंदा रोजे की हालत में हो तो दुआ की कबूलियत का खास सबब है। और फिर अफ्तार के वक्त जब आफ्ताब गुरूब हो रहा हो उस वक्त यानी अफ्तार के वक्त कबूलते दुआ का एक खास वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए अफ्तार के वक्त एक कबूल की जाने वाली दुआ है, यानी जो रद्द नहीं होती। चुनाचे हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हुमा जब रोजा अफ्तार करते तो अपने अहलो याल को बुलाते और दुआ करते, यानी बकायदा से दुआ का एहतमाम करके रोजे की हालत में अफ्तार के वक्त बकायदा एहतमाम करके दुआ जो है वो मांगी जाती। अब इसी के साथ साथ फिर अल्लाह ताला अपनी पहचान भी करवाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए इबादी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया, यानी इबादी कहकर अपने बंदों पर अपनी खास रहमत भी जाहिर की और फिर अपने करीब होने का जिक्र करके दुआ करने की तरगीब भी दी। फरमाया कि अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला से कोई दुआ करे जिसमें ना कोई गुनाह हो और ना कता रहमी, मगर इसके बदले अल्लाह ताला इससे तीन चीजों में से एक चीज अता फरमा देता है। या तो इसकी दुआ जल्द कबूल कर लेता है, या आखिरत में इसका जखीरा कर लेता है, या इससे इतनी बुराई टाल देता है। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा,
پھر تو ہم بہت دعا کریں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں قریب نزدیک ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الدائی پکار، ہر پکار کرنے والے کی، اذا جب دعانی پکارتا ہے، یعنی جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکار کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اکثر ہم میں سے لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرنے کے بعد ایک دفعہ دعا کی، دو دفعہ دعا کی، پھر نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نا امیدی کا شکار ہونے کے ساتھ اپنے منہ سے ایسے الفاظ بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ساڑھی سنتا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے لوگوں نے ایک اور چیز بھی بنائی، بجائے اس کے کہ خود سے دعا کریں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، زندوں کے پاس جاتے ہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں، اور جا کے کیا کہتے ہیں، جی ہمارے لیے کچھ کریں. اور ان کا محاورہ کیا ہوتا ہے، اللہ تہاڈی موڑدا نہیں تے اللہ ساڈی سندا نہیں. حالانکہ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اجیب دعوت الدائی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکار کو، ہر پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ پکارتا ہے. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دعا کی قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں دو حکم بھی دیے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی یہ دو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے. ایک تو یہ کہ ان پر لازم ہے کہ وہ میری بات ماننے، دعا مانگنے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے یہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے. اگر کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو خواہ وہ دعویٰ کرتا رہے، مگر توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا. ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور وہ حرام غذا کے ساتھ پلا بڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے. یعنی کہ اللہ کے احکام ماننے ضروری ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرنا ضروری ہے، اور پھر جا کے اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی، ویسے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب کب دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی رضا کب ملے گی ہمیں؟ اللہ تعالیٰ راضی تب ہوگا جب ہم اللہ کے احکام مانیں گے. اور اسی طرح دوسرا حکم یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، اور یقین رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے. یعنی ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا میں شرط ہے کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دوبارہ دعا کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میری دعا قبول کرتا ہے، سو اس وقت وہ تھک ہار کر رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے.
یہ بھی کام نہیں کرنا. لعلہم تاکہ تم یرشدون ہدایت پاؤ. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. امام ابن کثیر فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورتوں سے صحبت جائز تھی. اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. پھر اگلے روز افطار یعنی غروب آفتاب ہونے تک کھانا پینا اور جمع اس پر حرام ہوتا تھا. بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات کو بیویوں سے صحبت کر بیٹھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھیں اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، یعنی احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات کو رفث صحبت کرنا الی نسائکم تمہاری عورتوں کے ساتھ. ایک انصاری صحابی ہیں قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے. افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا نہیں. آپ ٹھہریے میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں. بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے. بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا. پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑا. ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے. اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں. انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا، مشکل ہوگا، دشواری ہوگی، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دے دی گئی. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے ایک دوسرے کا لباس ہونے کے منافی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی. اب یہ جو روایت ہے ابن ماجہ والی، اس کو امام البانی نے ضعیف قرار دیا، صحیح نہیں کہا. تو یعنی لباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہ جو ہیں مردوں کا لباس ہے اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کا لباس ہے. یعنی لباس سے جسم کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی. علم اللہ انکم، جان لیا اللہ نے، بے شک تم تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنی جانوں میں، اپنی جانوں کے ساتھ تمہاری جان نے، فتاب، بس لوٹ آیا، علیکم تم پر، وعفا، معاف کر دیا، عنکم تم سے. یعنی یہ جس طرح شان نزول آیت کا بیان کرتے ہوئے بتا دیا کہ پہلے روزہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، صرف تھوڑے وقت کے لیے جو ہے مغرب سے عشاء تک کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا پونا 2 گھنٹے بنتے ہیں میکسیمم.
اتنا وقت ہوتا تھا تو پھر لوگوں سے نہیں رہا گیا، تو لوگوں میں وہ تھوڑی سی جب اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد اجازت مل گئی، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، پس اب مباشرت کرو ان سے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب وَابْتَغُوا اور تلاش کرو ما جو كَتَبَ اللَّهُ لکھ دیا اللہ نے لَكُمْ تمہارے لیے، اس سے صحبت کی لذت کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حصول اور اولاد کی طلب بھی مراد ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہی کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ رشتہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس سے نسل آگے بڑھتی ہے، اولاد آگے بڑھتی ہے۔ تو مباشرت کے بعد خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہی خواہش ہوتی ہے اللہ ہمیں اولاد دے، تو اس سے صحبت کی لذت کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حصول اور اولاد کی طلب بھی مراد ہے۔ کفار کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا اولاد کی کثرت اجتناب جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی اولاد جو ہے وہ زیادہ کی ہی خواہش ہونی چاہیے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط الابیض داری سفید، من الخیط الاسود کالی داری سے، من الفجر فجر سے۔ اب فجر کے سفید داری یا داغے سے مراد صبح صادق ہے۔ اس سفید داغے یا سفید داری اور سیاہ داغے یا سیاہ داری کے سمجھنے میں جب بعض صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی تو انہوں نے اپنے سرہانے کے ساتھ سفید داغا اور سیاہ داغا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی واضح ہونا ہے، یعنی لفظوں کے مطابق اسپیشلی داغا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی واضح ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی تفسیر اور تشریح کرتے تو وہ تشریح اور تفسیر ہمارے پاس حدیث کی شکل میں موجود ہے، تو اس چیز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انکار حدیث والے جو ہیں، جو حدیث کا رد کرتے ہیں، حدیث کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ یہ چیز پھر ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلی کہ کس طرح جو ہے یہ روایت ہے عدی بن حاتم سے رضی اللہ عنہ، تو اسی لیے ہمیں پھر پتا چلا کہ اس سے مراد اصل میں سفید داغا یا کالا داغا نہیں ہے، اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ اب وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی فجر تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، غسل اذان کے بعد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اس چیز میں بخاری شریف میں باب الصائم کے اندر حدیث نمبر 1925، 1926 اور اسی طرح 1930 جو ہے وہ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ثم پھر روزہ رکھ لیا، ثم پھر اتموا پورا کرو سیام روزے کو الی اللیل، رات تک۔ یہ لیل، اس سے ہمیں لیل کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ اور یہ لیل کا لفظ جو ہے جو استعمال ہوا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو تب لیل
शुरू हो जाती है। वला तुबाशिरूहुन्ना, और ना तुम उनसे मुबाशरत करो, वांतुम, और हो तुम आकिफून, एतकाफ वाले, एतकाफ की हालत में, यानी मोतकिफ हैं किधर, फिल मसाजिदी, मस्जिदों में। इत्काफ रमजान से चूंकि इत्काफ का एक खास ताल्लुक है, इसलिए यहाँ इत्काफ के अहकाम की तरफ इशारा फरमा दिया। यही वजह है कि फुकाहा मुहद्दिसीन रोजे के अनवान के बाद जो अपना बाब बांधते हैं, इत्काफ का अनवान बांधते हैं। इत्काफ का माना जो है अपने आप को किसी के साथ या किसी जगह रोक कर रखना है। इत्काफ में बीवी से मुबाशरत जायज नहीं, ना मस्जिद से निकलना ही जायज है, सिवाय ऐसी जरूरत के कि जिसके बगैर चारा ना हो। मसलन मस्जिद में जो है वो रफा हाजत का जो है इंतजाम नहीं है तो बाहर जा सकते हैं। अगर मुबाशरत करेगा या मजबूरी वाली जरूरत के बगैर निकलेगा तो इत्काफ बातिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, मस्जिद में जाकर औरत अपने हामन से मुलाकात कर सकती है, जैसा कि बाज अज़वाज मुतहरात ने मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात की, और बीवी खामंद की खिदमत भी कर सकती है। और फिल मसाजिदी, इस लफ्ज से हमें यह भी पता चलता है कि इत्काफ घर में नहीं होता, बल्कि किधर होता है, मस्जिद में होता है, चाहे वो कोई औरत हो या मर्द हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मस्जिद में ही इत्काफ किया करती थी। और ये भी मालूम हुआ कि इत्काफ हर मस्जिद में हो सकता है। एक रिवायत बयान की जाती है और रिवायत के 3 मस्जिदों के सिवा इत्काफ नहीं, मुनकर है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके गैर साबित होने की तरफ इशारा करने के लिए बाब कायम किया, अल इत्काफ फिल मसाजिदी कुल्लुहा, यानी तमाम मस्जिदों में इत्काफ के जायज होने का बयान। वो मसला क्या है, अहादीस में सहरी के वक़्त खाना खाकर रोजा रखने की तरगीब दी गई है। हमें इससे ये भी पता चला कि सहरी के वक़्त खाना खा के रोजा रखना है, और हमें इससे ये भी मसला पता चला कि इत्काफ जो है वो मस्जिदों में होते हैं। हमें ये भी पता चला कि हमें औरतों के साथ मुबाशरत किस वक़्त करनी है और किस वक़्त नहीं करनी। और इसी मसाइल में फिर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोजे के दरमियान फर्क जो है वो सहरी खाने का है, लिहाजा सहरी के वक़्त कुछ ना कुछ खा पी कर रोजा रखना चाहिए। और जो ये मसाइल बयान हुए, इन मसाइल के बारे में क्या है, तिल का ये हुदूदुल्लाही, अल्लाह की हदें हैं, फला तकरबूहा, बस ना करीब जाओ इनके। यानी ये काम जो है, यानी सुबह सादकता मुबाशरत वाले खाने पीने का जायज होना, फजर से सूरज गुरूब होने तक इन चीजों की ममानत, और इसी तरह इत्काफ की हालत में औरतों से मुबाशरत की ममानत, ये काम सारे जो हैं अल्लाह ताला की हदें हैं, इनकी सख्ती से पाबंदी करनी है। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, आयात ही, अपनी निशानियां, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यत्तकून, मुत्तकी बन जाएं, डर जाएं। तो जी ये आज की हमारी क्लास थी, ये आज का हमारा सबक था। चूंकि टाइम जो है वो ज्यादा हो गया, टाइम थोड़ा रह गया, दूसरा सबक हम पढ़ नहीं सकते, वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो किसी का कोई सवाल हो वो ग्रुप में कर सकते हैं, तो उसको इंशाल्लाह एंटरटेन किया जाएगा। तो हम अपनी क्लास का एहतताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।